अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। नावल मेरे चारागर बाय रुखसाना नगार अदनान। छाजों मींह बरस रहा था। हालांकि सुबह से तो अच्छी खासी तेज़ धूप निकली हुई थी, बल्कि 10 बजे के बाद तो ये धूप मज़ीद तेज़ और बेहद नुकीली हो गई थी, बदन को छींटती हुई, जिसने घंटा भर में ही सबके छक्के छुड़ा दिए थे। एक तो वैसे ही इतने दिनों से शदीद गर्मी और हबस ने बेहाल कर रखा था, और आज तो सूरज के तेवर देखकर लग रहा था कि मौसम का गर्म तरीन दिन होगा, जिससे दम घुटा जा रहा था। प्रैक्टिकल लैब में इस कदर गर्मी थी कि पंखे चलने के बावजूद हवा बदन को ज़रा नहीं लग रही थी। सब ही पसीने में शराबूर थे। मैडम नूर इलाही का तो सारा फाउंडेशन बहकर इनके चेहरे पर अजीबो गरीब नक्शे बना गया था। आंखों का काजल फैलकर चेहरे पर स्याह लकीरें खींच चुका था। एक तो गर्मी की शिद्दत, इस पर प्रैक्टिकल का अजाब, ऊपर से मैडम नूर इलाही का मजाका खेज़ हुलिया। इनके खूब गोश्त व चर्बी से भरे सांवले जिस्म से चिपकी पीली शफून की साड़ी और गहरा नीला ब्लाउज़ किसी भी किस्म की रोमानियत पैदा करने में नाकाम हो चुका था, और कोशिश के बावजूद कोई भी लड़की इस सारी सूरत हाल को इंजॉय नहीं कर सकी थी। सभी को गर्मी ने निडाल सा कर रखा था। अरे देखो, बादल आए। साइमा के नारे पर सब ने बेसाख्ता गर्दनें पीछे खिड़कियों की तरफ घुमाई थी, और फिर देखते ही देखते धूप की तलवार लिए आंखें दिखाता सूरज स्याह बदलियों की यलगार के सामने दबक कर रह गया, और सारे में गहरी शाम का सा अंधियारा फैल गया। कुछ देर को तो हर तरफ एक बोलती सी खामोशी छा गई, तूफान से पहले गंभीर खामोशी, और फिर इस खामोशी को बादलों की गूंजदार कड़क ने तोड़ा, और साथ ही मोटे मोटे कतरे बरसने लगे। तेज़ हवा से लैब की खिड़की पर झुका शहतूत का दरख्त मस्ती के आलम में जैसे सर धुनने लगा। खिड़कियां हवा के ज़ोर से बंद होने लगी। बारिश की तेज़ बौछार ने आंधी के हमले को पिस्पा कर दिया, और चंद ही मिनटों में इस बौछार ने मूसलाधार बारिश की शक्ल अख्तियार कर ली। और जब इनका प्रैक्टिकल तमाम हुआ तो कॉलेज के तमाम लॉन और नशीबी रास्ते गदले पानियों के जोहड़ बन चुके थे। ओह माय गॉड, इतना पानी! बाहर निकलते ही सारी लड़कियां हैरत ज़दा सी रह गईं, जबकि बारिश अभी भी इसी रफ्तार से बरसे जा रही थी। शुक्र है वैन वाला आ जाएगा, वरना इस मौसम में मुझे किसने लेने आना था घर से। कॉरिडोर से निकलते हुए गेट तक 2 लॉन और 3 सड़कें अबूर करने का सोचते हुए इसे ख्याल आया, तौबा, आज का तो दिन ही शदीद तरीन तुलू हुआ है। पहले धूप, गर्मी और हबस, इस कदर अब बारिश इतनी शदीद। नौरीन बोलते हुए इसके साथ ही चली आ रही थी। आज वो इसी की वैन में आई थी। देख लो अल्लाह की कुदरत है। ये सावन का महीना होता ही बेअतबार है। वैसे वैन वाला तो आ जाएगा ना? अबीहा ने सर उठाकर खूब बरसते स्याह बादलों से अटे आसमान को देखते हुए पूछा। वो अपनी गुलाबी हथेली बारिश में भिगोने लगी। ज़ाहिर है आएगा, सुबह भी तो आया था। शुक्र है आज प्रैक्टिकल तो तमाम हुए, अब तो बस वाइवा वाले दिन ही आना है, अगले हफ्ते। नौरीन ने अपनी बेबी पिंक तंग पंजाबों की शलवार को ज़रा ऊपर उठाते हुए कहा। और क्या, यही प्रैक्टिकल्स मैडम नूर इलाही ने हमें पहले करवा दिए होते तो यूँ पूरा हफ्ता इस क़यामत खेज़ गर्मी में तो ना आना पड़ता। अबीहा को कोफत हुई। हाँ, मैडम हर साल इसी तरह करती हैं, पूरा साल छुट्टियाँ और प्रैक्टिकल से नागे, और आखिर में सब के पीछे डंडा लेकर पड़ जाना। अरे आज इनका हुलिया देखा था, सारा मेकअप पसीने के सैलाब में बह रहा था। नौरीन को मैडम का हुलिया याद आते ही हंसी आ गई। हाँ तो और क्या मजबूरी, देखो यार, हंस भी नहीं सकते थे। चलें अब। बारिश रुकने के आसार नज़र आ रहे थे, और ना ही कम होने के, इसलिए यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था। इर्द गिर्द की सारी लड़कियाँ जा चुकी थी। वैसे भी कॉलेज में तो गर्मियों की छुट्टियाँ थी, सिर्फ इनकी क्लास ही
ہفتہ بھر سے آ رہی تھی۔ ہاں چلو، یہ بارش تو آج رکتی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے جی کڑا کر کے برآمدے سے باہر قدم رکھا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے دونوں مکمل طور پر بھیگ چکی تھیں۔ گیٹ کے پاس 8-9 لڑکیاں کھڑی تھیں شیڈ کے نیچے۔ ان دونوں کی بمشکل ہی جگہ بن سکی۔ اف اللہ، کوئی رکشہ ہی مل جائے۔ صبیحہ نے گیٹ سے باہر گردن نکالتے ہوئے کہا۔ گلزار انکل کو بھیجا تو ہے، نہ جانے کدھر بیٹھ گئے ہیں جا کر، اس نے چوکیدار کا نام لیتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ کیوں رکشہ کس لیے؟ نورین نے اپنا دوپٹہ ایک کونے سے پکڑ کر نچوڑا۔ گھر جانے کے لیے، اور کس لیے؟ گھر بھی تو ہمارے اللہ میاں کے پچھواڑے ہیں۔ آج سے پہلے شاید اسے گھر کبھی اتنا دور نہیں لگا تھا۔ کیوں رفیع انکل نہیں آئیں گے کیا؟ نورین نے چونک کر وین والے کا پوچھا۔ جی نہیں، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ صبح تو تم لوگ جلدی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ ہمیں کہہ گئے تھے کہ واپسی پر خود آ جانا، انہیں کسی فوتگی پر شہر سے باہر جانا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! ابیحہ اور نورین کا رنگ اڑ گیا۔ اگر رکشہ ملتا ہے تو تم ہمارے ساتھ ہی چلنا، تمہارا گھر تو بالکل ہماری روڈ پر ہے۔ ابیحہ کا البتہ مسئلہ ہو جائے گا، اس کا گھر تو تمہارے گھر سے بھی خاصا دور ہے۔ صبیحہ بولی۔ ہم 4 لڑکیاں رکشہ کر رہی ہیں، تم بھی ٹھس جانا۔ میں کیسے جاؤں گی؟ اسے بارش سب بھول گئی۔ تم؟ نورین کچھ کوفت بھرے انداز میں مجبوراً مڑی تھی۔ ارے یہ فائزہ اور حنا ہے نا، تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ وہ جیسے چٹکی بجا کر پیچھے کھڑی دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر بولی۔ وہ دونوں کزنز تھیں اور اس وقت باتوں میں مگن تھیں۔ نورین کی بات پر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئیں۔ مگر ان کا گھر تو خاصا پہلے آتا ہے، میں اس موسم میں اکیلے رکشے میں کیسے جاؤں گی؟ اسے تو پہلی بار رکشے میں، وہ بھی اکیلے، اس موسم میں جانے کا سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ رکشہ آ گیا۔ صبیحہ جو ان کی گفتگو سے بے نیاز آدھی گیٹ سے باہر بارش میں لٹکی کھڑی تھی، جوش سے مڑ کر بولی تو نورین نے ابیحہ کی اگلی بات بھی نہیں سنی، ہاتھ ہلاتی باقی لڑکیوں کے پیچھے دوڑ گئی۔ ابیحہ قدرے بے بسی سے بے نیاز سی باتوں میں مگن فائزہ اور حنا کو دیکھا۔ ارے ابیحہ، تم ابھی تک گئی نہیں؟ ایک دم پیچھے سے اسے روشی کی آواز سنائی دی۔ نہیں، ڈرائیور دونوں چھٹی پر ہیں، تایا جی کی گاڑی ورکشاپ میں تھی، صبح میں نورین کی وین میں آئی تھی، اب اس نے بھی نہیں آنا تھا اور نورین رکشے میں۔ اوکے بیاں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ سر شکر کہ بائی کو خیال تو آ گیا ہمیں لینے کا، اب اس کی بائک پر خوب نہاتے ہوئے جائیں گے۔ اور تمہاری تو کزن آ گئی ہے، تم اس کے ساتھ چلی جانا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کا تو گھر بھی کالج کے بالکل پاس ہی ہے۔ اوکے بائے۔ حنا نے اچانک ابیحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کا سکون برباد کر دیا۔ اس کا بھائی بھیگا مرغا بنا گیٹ کے آگے بائک لیے کھڑا، دونوں کو جلدی نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئیں۔ ہاں بیاں، تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تھوڑی دیر میں ابو چھوڑ آئیں گے۔ یا بائی؟ روشی خوشی سے چہکی تو بیاں کا دل گویا پتال میں اترتا چلا گیا۔ شیڈ کے نیچے وہ دونوں ہی اب کھڑی تھی۔ چوکیدار برگد کے گھنے سالوں خورد درخت کے نیچے کھڑا، گویا ان دونوں کے نکلنے کا منتظر تھا۔ گراؤنڈ میں پانی ہی پانی بھر گیا تھا۔ دور آفس کی بلڈنگ بھی بند پڑی تھی کہ وہ گھر پر فون ہی کر لیتی۔ چلیں پھر، روشی نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کر کے پوچھا۔ تمہارے گھر تو فون بھی نہیں ہے، ورنہ میں گھر اطلاع کر کے کسی کو بلا لیتی، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ تو چلو، تم چلو تو صحیح، میں تمہیں بھجوا دوں گی، امی کس قدر خوش ہوں گی تمہیں دیکھ کر۔ بس 5 منٹ کا رستہ ہے ادھر سے۔ روشی نے اس کا ہاتھ ہولے سے کھینچا۔ روشی، تمہیں نہیں معلوم اگر تایا جی کو یا چاچو کو معلوم ہو گیا تو؟ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ ان دونوں کے بگڑے چہرے اسے بارش کی بچھاڑ میں بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بیاں، ہم کو غیر تو نہیں؟ روشی کی آواز فوراً ہی رند گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ کسی کا دل دکھانا بھی تو اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ تمہیں معلوم تو ہے سب۔ ابیحہ نے روشی کے لبالب بری آنکھوں کو دیکھ کر قدرے ملائمت سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے بادل زور سے گرجے، ساتھ ہی بجلی تیز روشنی کے ساتھ گوندی تھی۔
ان دونوں نے ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آسمان پر ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ بادلوں کی نئی کھیپ براجمان ہو چکی تھی اور برسنے کو تیار۔ چلیں پھر، اب اس موسم میں تمہیں ادھر چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی۔ اس نے مضبوطی سے بیہا کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو۔ اس نے بے بسی سے اپنا شولڈر بیگ کندھے پر جما کر بھیگے ہوئے دوپٹے کو درست کیا اور دونوں گیٹ سے نکل آئیں۔ میڈم، ڈاکٹر رضا ہیں لائن پر۔ شائستہ پال کے سیکرٹری کی اطلاع انٹرکام پر ہوئی۔ میز پر دائیں طرف رکھے سبز رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ گڈ مارننگ میڈم، اینڈ ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر رضا چہکتے ہوئے بولے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں تو اب گڈ ایوننگ بھی ہو چکی ہے، اور میڈم تو میں اپنے سٹاف کے لیے ہوں، اور آپ کی تو میں غالباً بھابی رہ چکی ہوں۔ آخری الفاظ بولتے ہوئے اس کے چہرے اور بدن میں عجیب سی تھکن اور لہجے میں اتر آئی تھی۔ اللہ آپ کی ایوننگ مارننگ سب گڈ کرے، اپنی تو یہی دعا ہے اور یہی مدعا بھی۔ مطلب؟ ریسیور کا تار انگلی پر لپیٹتے ہوئے شائستہ نے چیئر گھمائی۔ آپ کو ابھی بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے کل شام بھی آپ کو تاکید کی تھی۔ آپ کی رپورٹس۔ کامن رضا، اب کیا میں بستر سے لگی دیواروں کے نقش و نگار تکتی موت کا انتظار کرتی رہوں؟ وہ خاصا جلا کر بولی۔ اللہ نہ کرے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، مگر اتنی جلدی 9 to 5 والی سیٹ بھی تو بہت نقصان دہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا؟ آئی نو۔ وہ اب کے قدرے دھیمے مگر بیزار لہجے میں بولی۔ میں بس اٹھنے ہی والی تھی۔ گھر جا کر اچھے بچوں کی طرح ریسٹ کریں، اچھی سی چائے یا کافی بنا کر پئیں، ذرا اپنے آفس سے باہر نکل کر دیکھیں باہر موسم کیا قیامت ڈھا رہا ہے۔ ایسے موسم میں تو یوں بھی آفس جیسی فضول جگہ پر بیٹھنا کفران نعمت سے کم نہیں۔ تو تم آ جاؤ مجھے اس موسم کے قیامت ہونے کا احساس دلانے کے لیے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ آہ کیا کہہ ڈالا آپ نے؟ ڈاکٹر رضا ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ بارش نہ رکنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود میرے کلینک کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار جمع ہو چکی ہے، اس لیے میری طرف سے یہ کافی ادار رہی، لیکن آپ پلیز اٹھ جائیے۔ آج اگر میرا دوست جان زندہ ہوتا تو میں دیکھتا وہ کیسے آپ کو اس کنڈیشن میں بیٹھنے دیتا۔ یوں آپ کو کام کرتے دیکھ کر اس کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، یہی خیال کر کے آپ اپنی کیئر کر لیں پلیز۔ ڈاکٹر رضا کے ملتجی لہجے پر شائستہ کے چہرے پر عجیب سی سختی آ گئی۔ اوکے، میں اٹھ رہی ہوں اور فون کرنے کا شکریہ، بائے۔ شائستہ نے ڈاکٹر کی اگلی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر وہ اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ باہر واقع بارش نے جلد تھل مچا رکھی تھی۔ ان کا آفس شہر کے پوش ترین علاقے میں تھا، اور اس علاقے کی سڑکیں جیسے نہر بن چکی تھیں، تو باقی شہر کا کیا حال ہوا تھا؟ ڈرائیور ان کے کہنے پر یونہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ونڈ اسکرین پر تیزی سے گردش کرتے وائپرز انہیں بارش کی جو لانے کی خبر دے رہے تھے، مگر گھر جانے کو قطعاً دل نہیں کر رہا تھا۔ خالی گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جان پال کے چلے جانے کے بعد وہ اس قدر تنہا ہو جائیں گی، کہ ایسی بڑی برسات میں نہ صرف ان کا دل اس قدر اکیلا ہو جائے گا، بلکہ ان کا امنگوں برا جوانی کی تڑپ لیے یہ حسین بدن بھی۔ اب موسم تو ان کی تنہائی کو اور بھی دیوانہ کر دیتا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لگژری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر سڑک پر نکل جائیں اور چھاجوں برستے میںہ کے نیچے خود کو اتنا بھگوئیں کہ ان کے جسم کا ریشہ ریشہ تر ہو جائے، ہر رگ کی پیاس بجھ جائے۔ انہوں نے کھڑکی کے بند شیشے سے اپنا سلگتا ہوا چہرہ ٹکا دیا۔ گھر پہنچنے تک وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکی تھیں۔ بارش کی تیزی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اب تو ہوا بھی جیسے طوفانی رفتار سے چل رہی تھی۔ کئی بار تو انہیں لگا وہ دونوں اڑ ہی جائیں گی۔ اللہ توبہ، ایسی بھی بارش ہوتی ہے! 4 قدم آگے بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان سے برستی بوندوں کی قطار کچھ دیکھنے نہ دے رہی تھی۔ 5 منٹ کا رستہ گویا 5 گھنٹوں پہ محیط ہو گیا۔ سڑکیں مکمل طور پر ویران ہو چکی تھیں۔ موسم کا موڈ دیکھ کر لوگ گھروں میں دبک گئے تھے۔
دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا تھا اور دروازہ کھولنے والے آفتاب زبیری تھے، ابیہا کے اکلوتے پھپھا جان، جن کو دیکھنے پر پہلی نظر میں تو یہ گمان ہوتا تھا کہ دیو مالائی قصوں میں بار بار اپالو کا ذکر آتا ہے۔ اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں، وہ جیتے جاگتے اپالو تھے، وہ مردانہ وجاہت خوبصورتی کے مالک ہی نہیں، دلوں کو جکڑ لینے والی کشش بھی رکھتے تھے۔ اور نہ جانے کیوں ابیہا کو پہلی بار دیکھنے پر ہی اپالو کے اس مقناطیسی مجسمے نے متاثر کرنے کے باوجود خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی گھنی پلکوں، کنچوں جیسی آنکھوں میں نہ جانے کون سا اسرار تھا جو اسے کبھی بھی ان سے نظریں ملانے نہ دیتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی جیسے اندر تک سہم جاتی تھی۔ السلام علیکم ابو۔ روشی کی بلند چہکار میں اس کا سلام بہت دھیما تھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ جو ابر ایسے برسے کہ کالی گھٹا ایسی خوش بختیاں اپنے بوجھل پروں پر سجائے گھر آنگن پر چھائیں۔ ساون جو ایسا ہو تو خدا ہر برس انہیں برسائے، ہر روز برسے، جو ایسی نیاب بیش بہا قیمتی گوہر سی مبارک ہستی کو ہمارے غریب خانے کی رونق بنائے۔ ہم ایسے ساون پر قربان جائیں۔ سعدیہ بیگم، جو دوڑ کر آ سکتی ہو تو دوڑ کر آؤ، جو سر کے بل آ سکتی ہو تو اپنی پلکوں سے راستے کا سارا کچرا گارا سمیٹ کر راستے میں پھول کلیاں بکھیرتی آؤ۔ دیکھو تو آج تمہاری اونچی آن والے ذی وقار میکے سے ایک پروقار حسن کی دیوی ہمارے کچے گھر کو رونق بخشے قدم رنجہ فرما رہی ہیں۔ اماں میرے بھیا کو بےجوری کے ساون آیا۔ پھپھا جان کا عقیدت نامہ اتنا طویل اور شرمندہ کر دینے والا ہوگا، اسے اندازہ ہوتا تو شاید وہ ایسی خوفناک بارش میں قطرہ بن کر بہہ جانے کو ترجیح دیتی بجائے ادھر آنے کے۔ اوفو ابو جی، اندر تو آنے دیں، دیکھ بھی رہے ہیں کس سیلاب سے بچ کر آ رہے ہیں۔ روشی نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سیلاب نہ کہو، ابر رحمت کہو، رحمت بیکراں کہو کہ کس شان سے ساون نے ہماری کٹیا کو رونق بخشی ہے کہ کوئی چاہے بھی تو مثل پیش نہ کر سکے۔ طنز کے سارے تیر انہوں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اس سے پہلے ابیہا کی ان سے روبرو ملاقات نہ ہوئی تھی۔ سینے میں پھڑپڑاتا دل اور بھی سہما جا رہا تھا۔ یا اللہ، گھر سے کوئی آ جائے۔ اگرچہ جانتی تھی کہ دعا لا حاصل ہے، پھر بھی دل ہی دل میں مسلسل دعا مانگے جا رہی تھی۔ ارے ابیہا میری بچی، میری شہزادی، میری بیٹی، میں تجھ پر نثار، میری بینائی اس حسین نظارے پر قربان۔ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیری رحمت کی بارش کا پہلا خوبصورت الہامی تحفہ میں صدقے میری بیٹی آئی ہے۔ پھوپھی نے باہر آ کر انتہائی والہانہ پن سے اسے اپنے ساتھ لپٹایا اور چٹا چٹ اس کا چہرہ، ماتھا، ہاتھ چومنے لگی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ساون کی طرح بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے۔ اسے زیر لب وہ دعا بھی بھول گئی تھی جو وہ پچھلے قدم تک کرتی آ رہی تھی۔ پھپھو کی گرم جوشی، محبت بری آغوش میں اسے سب کچھ بھولنے لگا۔ اسے لگا وہ ایک لمبی مسافت کے بعد کسی سائبان کے نیچے آ گئی ہے۔ امی، آپ بھی ابو کی طرح شروع ہو گئیں، کم از کم ہمیں چینج تو کر لینے دیں۔ بارش نے حشر کر دیا ہے اور سردی سے میرے تو دانت بج رہے ہیں۔ اف، یوں بھی آسمان کیا کم برس رہا ہے جو آپ کی آنکھوں نے بھی برسنا شروع کر دیا ہے۔ روشی نے آگے بڑھ کر ان کو کندھوں سے تھام کر اس سے علیحدہ کیا۔ ارے روشی، میرے بچے، نہ روکو اپنی ماں کو، جو چاہو تو ساون سے مقابلہ کروا لو، آج تمہاری ماں ہی جیتے گی۔ برسوں کی مناجتوں کے بعد بیچاری کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملا ہے۔ پھپھا جان پیچھے سے بولے، آج میں آپ کے کسی طنز کا برا نہیں مانوں گی، سب کچھ ہنس کر سہ لوں گی۔ بیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ بیا، بھائی، بھابیاں، بچے، تم چینج کر لو، سب کا الگ الگ حال پوچھوں گی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ روشی، میری گڑیا کو اپنے سب سے اچھے کپڑے دو، یہ نہا لے، میں تم دونوں کے لیے کھانے چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور واقعی
انہوں نے کھانے کا انتظام گرما گرم چائے کے ساتھ صرف ان دونوں کے نہانے اور چینج کرنے کے دوران ہی کر لیا۔ شکر ہے گوشت پڑا تھا۔ بھنڈیاں میں نے پہلے سے پکا رکھی تھی۔ گوشت کوکر میں ڈالا اور دوسری طرف چپاتیاں اتار لیں۔ بیا تمہیں کھانا پسند آیا؟ میں نے سویٹ ڈش بھی بنائی ہے، فرنی فریج میں رکھ دی ہے، ذرا ٹھنڈی ہو جائے تو پھر کھا لینا۔ وہ اس سے بچوں کی طرح پیش آ رہی تھی۔ کھانا اپنے ہاتھوں سے نکال کر دیا، بلکہ دو نوالے تو خود اس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈالے۔ میں بد نصیب، مجھے بھائیوں کے بچوں کو کھلانے کی خوشی بھی نصیب نہ ہو سکی۔ بچپن میں وہ کیسے تھے؟ شروع میں ان کی صورتیں کس پر تھیں؟ کیسے چلنا سیکھا؟ میرے حافظے میں تو ایسا ایک بھی منظر محفوظ نہیں۔ صرف زریاب اس وقت 2-2.5 سال کا تھا اور ولید تو ابھی 2 ماہ کا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے نفس کے سرکش گھوڑے نے مجھے میکے کی گلیوں سے اڑا کر زندگی کی بٹی میں جھونک دیا۔ آخر میں ان کی آواز بالکل دھیمی ہو چکی تھی۔ گلوگیر آواز میں وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روشی، کچھ مجھ بدنصیب کے کھانے کو بھی ہے اس گھر میں، یا آج روشنی اور رزق کے سارے کا سارا ایک ہی گوشے میں سمٹ کر رہ گیا ہے؟ موم بتی ہی لے آؤ۔ اندھیرے میں بیٹھا اپنے نصیبوں کی سیاہ شبوں کو گن رہا ہوں۔ آخر یہ گنتی اور کوئی کم بخت کیوں نہیں کرتا؟ پھپھا جان کی طنزیہ بلند اور باروب آواز نے ایک بار پھر اس کا دل دہلا دیا۔ لائٹ کب کی جا چکی تھی اور وہ تینوں برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ پھپھا جان سامنے چھوٹے سے صحن کے پار بنی بیٹھک میں تھے۔ روشی فوراً اٹھی، ان کے لیے کھانا نکالا اور موم بتی جلا کر کھانا ان کے کمرے میں لے گئی۔ پھپھو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ پھپھو آپ بھی کھائیں نا۔ اسے ذرا بھی بھوک نہیں تھی اور ویسے بھی گھر کا خیال بار بار اس کا دھیان بٹائے دے رہا تھا۔ وہ چونکی۔ زریاب کیسا ہے؟ ابھی باہر ہی ہے، تعلیم مکمل نہیں ہوئی اس کی۔ زریاب کے ذکر پر اس کی پلکیں خود بخود تھر تھرانے لگیں۔ چہرہ پرحدت سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جواب دینا چاہا مگر کچھ بول نہ سکی۔ معلوم نہیں پھپھو، ادھر ہی آخر کوئی بزنس وغیرہ شروع کر دیا ہے۔ MBA اسی سال مکمل کیا ہے۔ بھائی جان زور نہیں دیتے؟ کہتے ہیں ویسے اس سال کے آخر تک آ جائیں گے۔ وہ بامشکل بولی۔ تم سے تو رابطہ رہتا ہوگا، خط وغیرہ، فون وغیرہ؟ پھپھو کا لہجہ مشتاق سا تھا۔ جی۔ ابیہا کا سر مزید جھک گیا۔ کیسے بتاتی کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی اس کی برتھ ڈے پر کیسا خوبصورت گفٹ اور کارڈ بھیجا تھا۔ ایسا کوئی بھی موقع وہ مس نہیں کرتے۔ تمہیں کچھ نہیں بتایا آنے کے بارے میں؟ پھپھو نہ جانے کیوں متجسس سی ہو رہی تھی۔ اوہو، زریاب بھائی کی بات ہو رہی ہے تو کب ہماری بیا بنو بن کر بڑے ماموں کے آنگن میں جلوہ افروز ہوں گی؟ روشی آتے ہی چہکی۔ تم چپ رہو، اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ولید کا تو آخری سال ہے نا، زویہ تو ابھی 3rd ایئر میں ہے۔ چھوٹی ممانی کا کیا ارادہ ہے؟ پھپھو نے اگلا موضوع چھیڑا۔ امی کا ارادہ تو میرا اور زویہ کا ایک ساتھ کرنے کا ہے، مگر چچی ابھی فریال کی وجہ سے حامی نہیں بھر رہی۔ پھر ولید بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ابیہا نے پھپھو کا اشتیاق دیکھ کر آہستگی سے بتایا۔ بچے پیروں پر کھڑے ہونے کی بھی خوب کہی۔ ماشاءاللہ، باپ تایا کا کروڑوں کا بزنس ہے، اسے کون سی نوکریاں ڈھونڈنی ہیں، اور فریال کون سا گئی گزری ہے، صورت و سیرت میں یکتا ہے، نہ روپے دھیلے کی کمی۔ ہاں، جوڑ کا رشتہ ملنا ضروری ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ابیہا چپ رہی، کیا کہتی؟ اسی وقت زوردار آواز کے ساتھ بادل گرجے اور بجلی کا کوندا جھماکے سے لپکا۔ وہ جھٹ سے پھپھو سے چمٹ گئی۔ اللہ رحم کرے، ایسی بارش غریبوں کی جھونپڑیاں ہی بہانے آتی ہے، امیروں کے لیے تو۔ وہ ابیہا کی طرف دیکھ کر کہتے کہتے رک گئی۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے لیے یہ باران رحمت ہی ہو، زحمت نہ بنے۔ جو بچھاڑ کی صورت برستی بارش کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے لگی۔ پھپھو، مجھے گھر جانا ہے، آپ کو تو پتہ ہے تایا جان اور چاچو کیسے خفا ہوں گے اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ معلوم ہے بچے، 20-21 سالوں میں ان کے پتھر دل نہ پگھلے تو اب کیا نرم پڑیں گے۔ بہن کی محبت تو انہوں نے اس دن دلوں سے کھرچ کر نکال پھینکا تھا جس روز میں ان کی زندگیوں سے نکلی تھی۔ ایک لمحے کے
اختیار ہی نے تمام عمر کی بے بسی دے ڈالی ہے۔ ترس گئی ہوں ان دونوں کو دیکھنے کے لیے۔ تیسرے کو خدا نے بلا لیا اپنے پاس، ایسی کم عمرے میں ہوتا آج تو دیکھتا اس کی بیا کیسے میرے سینے سے لگی بیٹھی ہے تو شاید موم ہو ہی جاتا۔ آخری بار اس کا دیدار کرنے گئی تھی۔ اس کا بے جان چہرہ راتوں کو لیٹتی ہوں تو نظروں سے نہیں ہٹتا۔ یہ کوئی عمر تھی بلا جانے کی۔ ماں کیسی ہے تمہاری؟ بڑا پہاڑ سا حوصلہ نکالا اس کا۔ بچوں کو پروں تلے چھپا کر سسرال میں بیٹھی رہی ہے، میکے کا دم ہوتے ہوئے بھی۔ پھپھو آج اپنے ہی دھیان کی دنیا میں گم تھی۔ باہر کی آوازیں انہیں کم ہی سنائی دے رہی تھیں۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی اور جیسے آسمان کے بند سوتوں کے منہ کھل گئے، تڑا تڑ اولے برسنے لگے۔ پھپھو پھپھو مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو ہی پڑی۔ نہ میرے بچے، ابھی گھر جانے کا نام بھی نہیں لینا۔ پہل پلوٹھی کی ہو، دیکھ رہی ہو کیسی دیوانی ہو رہی ہے بارش اور بجلی کی لپک۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ جیسے ہی بارش ذرا تھمتی ہے میں تمہیں بھجوا دیتی ہوں۔ اگر فون ہوتا تو تم کر لیتی، ماں کو تسلی ہو جاتی۔ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کو صورتحال سنبھال لیتی۔ اچھا حارث کی سناؤ، کون سی جماعت میں آیا ہے اب؟ انہیں سب کے حوال کی پڑی تھی اور اس کا خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ اے لیول میں ہے پھپھو، میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ پھر مچلی۔ صحن میں تڑا تڑ اولے گر رہے تھے۔ گھر کی سال خوردہ دیواروں سے پیلی سفیدی بہہ بہہ کر آ رہی تھی۔ برونی دروازے کے پاس بنی نالی کے اوپر رکھا جالی کا ڈھکن تنکوں اور مٹی سے بند ہو چکا تھا۔ صحن میں پانی پہلی سیڑھی تک بھر چکا تھا۔ بارش اور اولوں میں اور تیزی آئی تھی تو ہوا اس سے بھی تیز رفتار تھی۔ اندر کسی کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس کا پٹ دیوانہ وار دیوار اور چوکھٹ سے سر ٹکرا رہا تھا۔ روشی بیٹا دیکھو، رافع کے کمرے کی کھڑکی تو نہیں کھلی؟ اس کی کتابوں کی میز کے پاس جو ہے۔ اللہ میرے بچے کی خیر کرے۔ ابھی کہاں گھر آئے گا؟ میرے مولا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی خیر کرنا۔ وہ زیر لب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنے لگی۔ روشی بھاگ کر کمرے میں گئی اور کھڑکی بند کر کے کتابوں کی میز پرے گھسیٹ آئی۔ اب تو ویسے بھی شام ہو رہی تھی۔ ایک تو لائٹ نہیں تھی، دوسرا آسمان تاریک ہو چلا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں اندر کمرے کی دیوار پہ لگا وال کلاک بھی اپنی جگہ رکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو، اس نے چپ بیٹھی پھپھو کو آہستگی سے پکارا۔ بارش رک جائے بیا تو تمہارے پھپھا تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ پھپھو نے اس کی ہراساں صورت دیکھ کر نرمی سے کہا، اللہ کرے آج رات تو بارش نہ ہی رکے۔ روشی شرارت سے کہتی ہوئی کچن سے نکلی تو بیا کو پہلی بار وہ بہت بری لگی۔ بیا آج ہمارے پاس ہی رک جائے۔ اندھیرے میں بیا کو اس کی شکل بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امی چائے تیار ہے، میرا خیال ہے اندر چل کر پیتے ہیں۔ بارش تو ادھر تک آنے لگی ہے، ذرا کمی ہو لے تو میں یہ نالی کا ڈھکن تو کھول کر آتی ہوں، کمرے تک پانی آنے لگا ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹرے لیے ان کے سر پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مڑ کر صحن کی طرف دیکھا۔ بارش کے گدلے پانی میں تنکے، مٹی، کاغذ کے ٹکڑے، بسکٹوں کے ریپر تیرتے ہوئے برآمدے تک آ رہے تھے۔ چلو بیا اندر چلیں، بارش تو رکتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے اٹھتے ہی وہ بھی بے جان قدموں سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ روشی کمرے میں پہلے ہی موم بتی جلا چکی تھی۔ باہر آ کر اس نے تخت گھسیٹ کر کچن کے آگے کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے کی ٹرے میز پر رکھی تھی۔ امی آپ لوگ شروع کریں، میں ابھی آئی۔ 2-4 برتن ہیں، پھر اندھیرا مزید ہو جائے گا تو کیسے دھو پاؤں گی؟ موم بتی بھی یہ آخری ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا قانون قدرت ہے کہ جو چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لاکھ دامن چھڑاؤ دل کو کھینچے جاتی ہے اور آخر بندے کو بے بس کر کے چھوڑتی ہے۔ کسی سحر کے اثر میں جیسے سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی جگہ، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنے پیارے، ان کی محبتیں، صورتیں، سب فراموش کر کے اس چیز کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ پڑتا ہے۔ جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر بہت کچھ کھو دینے کا، بہت سو سے بچھڑ جانے کا جان لیوا احساس ستانے لگتا ہے۔ خواہش کا اصول مکڑی کے جالے کی طرح ہی تو ہے، ایک بار جو اس کے اندر پھنس جائے نکل نہیں سکتا۔ اور میرے رب کا فرمان کتنا سچا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں جو چیز اس قدر بھلی لگتی ہے، بظاہر در حقیقت وہ تمہارے لیے کس قدر مضر ہے۔
اگر انسان ان کمزور لمحوں میں اس ایک حقیقت کو سمجھ لے تو پھر زندگی کے بہت سے کٹھن مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ بر وقت اس مصلحت آمیز حکمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ زیادہ تر تو مجھ سے نادان ہی ہوتے ہیں جو تا عمر اپنی حماقت کے نقش پا کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ باہر گرجتا برستا آسمان، اندر پھپھو کے ملال بھرے آنسو۔ بیا کا دل ڈولنے لگا۔ اس نے جلدی سے چائے کا مگ انہیں تھمایا۔ پھپھو، آپ پچھتا رہی ہیں اپنے فیصلے پر؟ پھپھا جان سے شادی کے فیصلے پر؟ چند لمحوں بعد وہ قدرے جھجک کر بولی، پچھتاوا؟ وہ ہنسی۔ اب کیسا پچھتاوا، اب تو پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا۔ وہ چائے پینے لگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ روشی، آ جاؤ بیٹی، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھپھو کے پکارنے پر روشی گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پونچھتی اندر چلی آئی۔ بس آ گئی، سب کام ختم کر آئی ہوں۔ ابو کو چائے دینی تھی، وہ بھی دے آئی۔ رات کو گڑ اور باداموں والے چاول پکائیں اور ساتھ چکن کڑھائی کا مسالہ تیار کر آئی ہوں۔ اتنے دنوں بعد تو گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ روشی بیا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، میں رات نہیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، ممی پریشان ہوں گی۔ بیا نے ہاتھ میں پکڑا کپ گھبرا کر رکھ دیا۔ معلوم ہے بیٹا، اچھا روشی، تم ایک کام کرو، چائے پی کر آنٹی عالیہ کی طرف جاؤ اور ماموں کی طرف فون کر آؤ۔ بلکہ بیا تم ساتھ چلی جاؤ، اپنی ماں سے خود بات کر لینا کہ جیسے ہی ذرا بارش کم ہوتی ہے میں تمہیں بھجوا دوں گی۔ پھپھو کی بات پر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے کپ دوبارہ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، اور قسمت کی خرابی کہ وہ روشی کے ساتھ ان کی ہمسائی کے گھر گئی، مگر گھر کے دونوں فون شاید ڈیڈ ہو چکے تھے اور موبائل پر رابطہ کرنے کی اس فون پر سہولت نہیں تھی، ورنہ ولید یا حارث سے ہی بات کر لیتی۔ چاچو کے موبائل پر فون کرنے کی جرأت تو شاید وہ نہ کر پاتی۔ اس نے ایک بار نہیں 4-5 مرتبہ گھر کا نمبر ڈائل کیا، مگر بے سود۔ وہ روشی کے ساتھ مایوس واپس آ گئی۔ 2 قدم پر گھر ہونے کے باوجود ایک بار پھر دونوں کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ بارش اس رفتار سے ہو رہی تھی، لائٹ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اکیلے اس موسم میں کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا گھر بھی تو شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ بے بسی سے آسمان کو تکتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کپڑے بدل کر روشی کو پھر چائے کی طلب ستانے لگی تو اس نے ساتھ رول بھی فرائی کر لی، مگر بیا کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھپھو عصر کی نماز کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتی تھی، سو وہ مغرب تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ وہ بے قرار سی انہیں دیکھتی رہی۔ کئی بار آنکھیں بھیگی۔ روشی کی باتیں، اس کے بہلاوے، سب کچھ زہر لگ رہا تھا۔ ممی، زوفیا، حارث کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تائی، امی، چچی، انہوں نے تو 10 دفعہ پوچھ ڈالا ہوگا۔ اگر تایا جان یا چاچو جلدی گھر آ گئے تو اس کا دل سہم جاتا۔ خدا خدا کر کے پھپھو کا وظیفہ تمام ہوا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز سے اٹھی۔ پھپھو، گھر بھجوا دو۔ میں کیا کروں؟ وہ رو پڑی۔ بچے، مجھے بتا میں کیا کروں؟ ایسے موسم میں سواری کہاں سے ملے؟ رافع آ جاتا تو وہی کوئی بندوبست کر دیتا۔ تمہارے پھپھا کا ویسپا خراب پڑا ہے، میں تجھے کہاں بھیج دوں؟ بیا میری بچی، مجھے شرمندہ نہ کر، بار بار احساس دلا کر کہ تو محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے پھپھا سے کہ کچھ کریں۔ ان کی بات پر وہ کچھ شرمسار سی ہو گئیں۔ پھپھو بیٹھک میں چلی گئیں۔ تمہارے پھپھا کہتے ہیں وہ جا کر کہیں اور سے فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہوا تو وہ کسی سے لفٹ لے کر گھر جا کر خود بتا کر آئیں گے کہ یا تو تمہیں کوئی آ کر لے جائے یا پھر تم صبح آ جاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ پھپھو نے چند لمحوں بعد آ کر بتایا تو اس کے بے قرار دل کو کچھ قرار سا آ گیا۔ اسے معلوم تھا ممی کو اس کی ادھر موجودگی کا جیسے ہی علم ہوا وہ کسی نہ کسی کو لینے بھیج دیں گی۔ ولید تو ضرور ہی آ جائے گا۔ اس کے دل کے آس کا چپو لے کر مایوسی کے دریا میں دھیرے دھیرے چلانے لگی۔ کوئی 1.25 گھنٹوں کے بعد پھپھا جان کی واپسی ہوئی۔ رات کے 9 بجنے کو تھے۔ پھپھا جان کیچڑ میں لت پت، جوتے گندے کپڑوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے تو ایسی سسرال سے کبھی کوئی فیض نہ ملا، الٹا زندگی بھر کی بے عزتی کے بعد بھی انہی کی عزت و ناموس کا خیال کر کے ایسے خراب موسم میں کیا
تمہارے گھر میں خیر سے کوئی نہیں تھا۔ میرے دونوں سالے صاحبان ابھی تک فیکٹریوں کو تالے ڈال کر نہ لوٹے تھے۔ تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، سیلاب میں بہہ جانے کا اندیشہ ہے، اور کزن صاحب کہیں اس سہانے موسم کو انجوائے کرنے نکلے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ ان سب لوگوں میں سے کوئی بھی رات 12 بجے سے پہلے لوٹ آیا تو لے جائے گا، ورنہ تمہاری والدہ صاحبہ فرما رہی تھی صبح سویرے چلی آنا، وہ سب سنبھال لیں گی۔ پھپھا جان بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ خاصا چیخ رہے تھے۔ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے روشی کے ہاتھ سے صاف لباس لے کر باتھ روم میں گھس گئے، اور وہ پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پھر رات کے 12 کیا 12:30 بج گئے، مگر اسے لینے کوئی نہیں آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر کافی ہلکی ہو چکی تھی۔ بوندوں کی کنمین اسے ہراساں کرتی رہی۔ گلی کے کھڑے پانی میں کوئی گاڑی گزرتی یا ذرا کی ذرا ٹھہرتی تو اس کا دل جیسے سینے میں ٹھہر جاتا۔ کان ڈور بیل یا دڑ دڑ دروازے کی آواز پر لگ جاتے۔ 3 گھنٹے اسی آس و نراس میں بیت گئے۔ کھانا بھی اسی پریشانی میں 11 ساڑھے 11 کھایا گیا۔ 11:45 بجے لائٹ آئی۔ روشی جا کر کچن سنبھالنے لگی۔ پھپھا جان کو دوا دینے گئی۔ وہ بے چینی سے چھوٹے سے کمرے میں ٹہلے جا رہی تھی۔ تقریباً رات 12 بجے ڈور بیل چیخی تھی۔ جو ابھی کرسی پر نڈال ہو کر گری تھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کھڑکی سے باہر صحن میں دیکھنے لگی۔ پھپھو نے دروازہ کھولا تھا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کے دل پر منو اوس گری تھی۔ وہ رافع بائی تھے۔ اس نے شاید 5 سال بعد انہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی پہچان لیا تھا۔ وہ پھپھا جان کی ڈپلیکیٹ تھے، مگر ان کا رنگ سانولا تھا اور آنکھیں گہری سیاہ بڑی بڑی۔ اس نے 5 سال بعد چچی کے میکے میں ہونے والی کسی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا، اور پہلی بار کب دیکھا تھا یاد نہیں آ رہا تھا۔ پریشانی سے اس کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں پھر سے ٹہلنے لگی۔ پھپھا جان ان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور مالی طور پر ان سے بہت کم حیثیت والدین کے اکلوتے تھے۔ پھر خدا نے حسن و وجاہت کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ سعدیہ پھپھو نے انہیں شادی کی کسی تقریب میں ہی دیکھا تھا اور دل ہار گئی تھیں۔ دونوں میں رابطہ کس طرح ہوا اس بارے میں ٹھیک سے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ جب تک سب کو خبر ہوتی پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سعدیہ شاید 2nd ایئر میں تھی۔ تینوں بھائیوں کی لاڈلی اور ماں کی سر چڑھی۔ والد فوت ہو چکے تھے۔ شاید 4 یا 5ویں مہینے ہی پھپھا جان کی والدہ رشتہ لینے چلی آئیں۔ تایا جان اور چاچو کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ کہاں تم اور کہاں ہماری نازوں پری اکلوتی بہن؟ تم نے اپنے اوقات کے بارے میں خود سے سوچنے کی زحمت نہیں کی تو کسی رات چلتے سے ہاتھ پکڑ کر پوچھ لینا تھا، یا آئینہ دیکھ لیتی تو ادھر آنے کی جرت نہ کرتی۔ تایا جان آگ بگولا ہو کر چلائے۔ اوقات کے بارے میں بھی سوچا تھا، اور تمہاری بہن کے بارے میں بھی۔ اسلام میں بھی شادی کے لیے اہمیت لڑکے اور لڑکی کے رضامندی کی ہوتی ہے، نہ کہ اوقات اور عہدے کی۔ اتنا گرجنے برسنے سے پہلے اپنی بہن سے تو اصلاح لے لو جا کر، جو میرے بیٹے کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں فیصلہ کرنے میں سہولت رہے گی، اور رات چلتوں کے ہاتھوں مفت کا تماشا بھی نہیں لگے گا۔ پھپھا جان کی والدہ بھی خوب شیر ہو کر بولی تھی۔ تایا جان کف اڑانے لگے جب ہی سعدیہ بھائی کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی جان، میں شادی کروں گی تو آفتاب زبیری سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ ان کی آنکھوں اور انداز میں بلا کی جرأت تھی۔ پھر 6 ماہ کی سرد اور گرم جنگ کے بعد دادی نے پھپھو کو آگ کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ پھپھو پھر بھی اڑی رہی تو تایا جان نے بے حد سادگی سے چند جوڑے کپڑوں کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوا کر انہیں رخصت کر دیا، اور ساتھ ہی ساری زندگی صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ اور اس قسم کے سب ہی پابند تھے۔ دادی نے بھی دوبارہ ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ سب نے اپنے سینوں پر پتھر رکھ لیا، اور یکدا تو بولی بالی پھپھو پر شادی کے بعد کھلا کہ آفتاب زبیری نے ان سے شادی دولت کی خاطر کی تھی، نہ کہ محبت کی خاطر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعدیہ پھپھو تھی، اور زندگی کا طویل کانٹوں بھرا سفر۔ گھر سے تعلق ٹوٹ گیا، خاندان والوں سے تعلق ٹوٹ گیا، خاندان والوں سے تعلق ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنے دل پر سب کی طرف سے پتھر رکھ لیے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ سعدیہ پھپھو تھے اور زندگی کا طویل کانٹوں بھرا سفر، گھر سے تعلق ٹوٹ گیا، ہر چیز ٹوٹ گئی، کوئی بھی ان سے ملنے کا روادار نہ تھا۔ دادی فوت ہوئی تو انہیں صرف 2 منٹ کے لیے چہرہ دیکھنے کی اجازت ملی، وہ بھی جب تایا جان موجود نہیں تھے۔ اور آخری بار وہ گھر تب آئی تھی جب ڈیڈی کی میت پر ڈیڈی کی جوان مرگی پر وہ بہت ٹوٹ کر روئی تھی۔ ان کے بہن اور آنسو دیکھ کر ہر کوئی رو پڑا تھا، مگر تایا جان نے انہیں دیکھتے ہی گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے خواہش کو پا لینے کی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ روشی، کھانے کے ساتھ چائے کا ایک تھرماس بھی ضرور تیار کر دینا، مجھے ابھی جاگنا ہے اور کھانا امی کے پاس۔ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھمایا تھا۔ اور بھیا تم؟ سوری، میں سمجھا روشی ہے۔ وہ حیرت زدہ سی مڑی تو رافع بھیا اس کی شکل دیکھ کر خجل سے ہو کر بولے۔ ان کی غلط فہمی درست تھی، وہ روشی کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ امی بتا تو رہی تھی مگر میں نے دھیان سے سنا نہیں۔ بارش نے تو آج کمال ہی کر دیا، سارا شہر جیسے ڈوبا پڑا ہے، کہیں بھی لائٹ نہیں، کئی جگہوں پر تو گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچا ہوں، بس نہانے کی جلدی تھی۔ میں نے امی کی پوری بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ تم اچھی تو ہو؟ وہ اپنے گیلے بال تولیے سے رگڑ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، وہ کچھ بے دلی سے بولی۔ گھر والوں کو پتہ ہے نا کہ تم یہاں ہو؟ وہ چند سیکنڈ بعد پھر بولے۔ جی، وہ پھپھا جان جا کر بتا آئے تھے۔ وہ کرسی پر جا بیٹھی۔ ابو؟ وہ جیسے لبوں پر بڑبڑائے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اگزام کیسے ہوئے تمہارے؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ ٹھیک۔ اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی کھانا امی کے کمرے میں رکھ دیا ہے، روشی نے آ کر اطلاع دی تو وہ سر ہلا کر چل پڑے۔ بیا تم اب سو جاؤ، تھک جاؤ گی، روشی اس کے پاس آ کر ہمدردی سے بولی۔ نیند نہیں آ رہی، اس نے اپنی کان پٹی دبائی۔ یوں ٹینس رہو گی تو کیا ہو جائے گا، اب یہ چند گھنٹے تو گزارنے ہی پڑیں گے۔ چائے لاؤں تمہارے لیے؟ نو تھینکس، تم تھکتی نہیں اتنا کام کر کے؟ اس نے ہمدردی کی۔ آخر اس سارے میں کم از کم اس کا یا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ کون سا کام؟ وہ کچھ حیران سی ہو کر بولی۔ جب سے کالج سے آئی ہو مسلسل کام میں لگی ہو۔ بارش ہلکی ہونے کے بعد اس نے صحن اور دونوں کمروں کی صفائی کی تھی، کمروں میں پوچھا لگایا، ڈسٹنگ کی، پھر صحن کی دھلائی، کچن کا سارا کام کیا، کھانا پکانا اور بعد میں برتنوں کی دھلائی۔ ابیہا نے ایک آدھ دفعہ اس کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ نہ لگانے دیا۔ تم پہلی بار ہمارے گھر آئی ہو اور شاید وہ رکی تھی۔ تم بس جا کر امی کے پاس بیٹھو، امی کو میں نے اپنے زندگی میں پہلی بار اس قدر خوش دیکھا ہے۔ اس نے ابیہا کا ہاتھ پکڑ کر صحن سے باہر نکال دیا تھا۔ ارے یہ بھی بھلا کوئی کام ہوئے، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، اگر میں نہ کرتی تو امی کرتی، تو کیا امی کرتی اچھی لگتی اور میں تمہارے پاس بیٹھی باتیں مٹھارتی اچھی لگتی؟ بیا ہماری امی نے بہت کٹھن وقت گزارا ہے، یہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہماری کیا ہیں۔ وہ دکھی سی ہو کر بولی۔ مجھے معلوم ہے، ابیہا نے دھیرے سے کہا، ہمارے ابو۔ وہ رکی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ اچھا تم بتاؤ، تم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتی ہو؟ اس نے موضوع بدل ڈالا۔ کچھ خاص نہیں، میرا مطلب ہے صفائی وغیرہ اور کچن کے برتن کے لیے ملازمہ ہے، باقی شریفہ ہوتی ہے اوپر کے کاموں اور کچن میں ممی کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ کبھی کبھی میں اور زوفیا بھی کر لیتے ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے شرمندگی سے ہوئی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، زندگی پڑی ہے ان کاموں کے لیے، اور اللہ کرے تمہیں آئندہ زندگی میں ایسی اچھی اور آرام دہ زندگی ملے۔ بھئی میں تو چائے لینے جا رہی ہوں، تم میرا ساتھ دینے کے لیے 2 گھونٹ پی لو نا۔ روشی ایک بے چین لڑکی تھی، چند منٹ سے زیادہ کہیں ٹک کر بیٹھتی نہیں تھی، سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا لے، اور نیند تو نہیں آنی، مزید بگا لیتے ہیں، اس نے ذرا مسکرا کر کہا۔ یہ کس کا پروگرام ہے بھئی، رات جگہ منانے کا؟ رافع بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ فی الحال تو ہم دونوں کو ہے، اگر آپ کا شمولیت کا ارادہ ہے تو آپ کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ روشی جاتے جاتے رکی۔ نو سوری، میں تم لوگوں کی طرح فارغ نہیں، اگلے ماہ سے میرے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں، جاگنا تو ہے مگر پڑھنے کے لیے۔ روشی چائے پلیز؟ بنا رہی ہوں بھائی، آپ کو تو دعا کرنی چاہیے تھی کہ بارش کی جگہ آج پانی کی جگہ بارش چائے کی ہوتی، آپ سال بھر کی چائے سٹور کر لیتے، وہ بھی سال بعد ختم ہو جاتی، پھر تمہیں بنانی پڑتی۔
روشی منہ بنا کر باہر نکل گئی۔ بیا اس وقت کوئی سواری ملنا بہت مشکل ہے۔ ریئلی اگر مجھے شام کو پتہ چل جاتا تو میں فوراً گھر آ جاتا، مگر تمہیں معلوم تو ہے اس موسم میں۔ اگر تم کہو تو میں جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ دیکھ لوں۔ وہ اس کی طرف پلٹے۔ رات کا 1 بجنے کو تھا۔ اسے باہر کا سوچ کر ہی جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں رہنے دے، اب تو 3-4 گھنٹے بس گزر ہی جائیں گے کسی طرح۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ماموں ممانیاں؟ وہاں کوئی ان کا ذکر تو کیا نام لینا پسند نہ کرتا، اور یہ لوگ ان کی خیریت پوچھے جا رہے تھے۔ جی ٹھیک ہیں، وہ قدرے بے دلی سے بولی۔ ذرا آپ کی سناؤ، فون وغیرہ آتا ہے؟ جی، وہ کرسی پر سمٹ سی گئی۔ کب تک آنا ہے اس نے؟ دیکھیں، شاید اسی سال یا 6-8 مہینے بعد، وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ سر جھکا کر سوچنے لگے۔ بیا، تم سے ایک بات کہنی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، جی کہیے۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا۔ وہ چونک سی گئی۔ سچ کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو، اس کے بولنے کے لیے کچھ کنڈیشنز لازمی ہوتی ہیں۔ ماحول، موسم اور سب سے بڑھ کر کہنے والا قابل بھروسہ ہونا۔ اور تم پتہ نہیں میرے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہو یا نہیں۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے ابیحہ کے چہرے کے بگڑے زاویہ دیکھنے لگے۔ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں، وہ قدرے ناگواری سے بولی۔ آج شاید اس سچ کے لیے موزوں ماحول نہیں۔ اوکے، پھر صحیح۔ وہ جانے کے لیے پلٹے۔ رافع بھائی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں پلیز کہہ دیں، کنڈیشنز کی پرواہ نہ کریں، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر تمہیں اس سچ پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ اگر تمہیں ہی یقین نہ آئے تو پھر بتانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ رافع بیٹا، کھانا کھا لیا ہے تو اب چائے کا دور نہ شروع کر دینا۔ جا کر تھوڑا سا آرام کرو، صبح سویرے اٹھ کر پڑھ لینا۔ اسی لمحے پھپھو اندر داخل ہوئی تھی۔ نہیں امی، آرام ابھی نہیں، کم سے کم 2-2.5 ماہ تک تو بالکل نہیں۔ ایگزام ہو جائیں پھر سوچوں گا۔ اور ہاں، صبح تم نے کتنے بجے جانا ہے؟ پھپھو کو کچھ یاد آیا۔ جلدی نکلوں گا، 8-8:15 بجے تک۔ کیوں؟ بیا کو تو تمہارے ابو چھوڑ آئیں گے، تم مجھے اور روشی کو اپنے ساتھ لے جانا۔ فوزیہ کو دیکھنے جانا ہے ہاسپٹل۔ کیا کہتی ہو، اچھی بہن ہے؟ کیا کہتی ہوگی، اچھی بہن ہے، ہفتے بھر سے خبر نہیں لی۔ اب تو میرا خیال ہے وہ ڈسچارج ہونے والی ہوگی۔ ابھی نہیں، میں کل شام کو گیا تھا، ابھی انہیں 3-4 دن اور لگیں گے۔ روشی کے پریکٹیکلز نے دیر کر دی، ورنہ میں تو کل ضرور چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، صبح جلدی تیار ہو جائیے گا، لے جاؤں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ بیا بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں کوشش کے باوجود۔ اگر گھر میں کوئی سواری ہوتی یا فون تو خیر اگلے ہفتے لگ ہی جائے گا، میں تمہیں بھجوا نہیں سکی۔ وہ کچھ شرمندہ سی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر آئی۔ تم پریشان ہونا، وہ فکر مندی سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ کوئی بات نہیں پھپھو، وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ اب سو جاؤ، میں نے تمہارے پھپھا سے کہہ دیا ہے، وہ صبح 7 بجے تک تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 7 بجنے میں تو ابھی بہت دیر تھی۔ ربیہ کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ کیسی ہے؟ اس نے پچھلے سال ہی گریجویشن کر لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی، وہ شاید اس کا دھیان بٹانا چاہ رہی تھی۔ اس کی شادی بھی تو طے تھی نا اپنے ماموں زاد کے ساتھ۔ کیا نام تھا بھابی کے بھائی کا جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں؟ وہ ذہن پر زور دے کر بولی۔ ہمدانی انکل، وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان آج کل اسی سلسلے میں۔ 1-2 دن میں انہوں نے گھر بھی آنا تھا، فائنل ڈیٹ رکھ رہے ہیں۔ ربیہ کی شادی تایا جان شاید 1-8 مہینے میں کر دیں گے۔ ذریعہ انہی کے پاس ہوتا ہے نا انگلینڈ میں؟ نہیں، آج کل تو وہ فرنکفرٹ میں ہوتے ہیں، 2-3 سالوں سے وہی ہیں۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بولی۔ پھپھو ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پتہ ہو وہ کیا پوچھے گی۔ پھپھو، آپ صلح کیوں نہیں کر لیتی تایا جان اور چاچو سے؟ صلح؟ وہ ایسے ہنسی جیسے ابھی رو دیں گی۔ بہت دفعہ کوشش کی، شادی کے بعد کئی بار فون پر اور کئی بار خود جا کر معافی مانگی، اماں جان بہشتن سے بھی اور بھائیوں سے بھی۔ اماں جان نے تو آخر کار معاف کر دیا تھا، مگر بھائی؟ انہوں نے میری شکل دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو اماں جان نے بھی مجھے گھر آنے سے منع کر دیا۔ پھر میں بس ان کے انتقال پر گئی تھی۔ بہت بہت دل کرتا ہے بڑے بھائی جان کی صورت دیکھنے کو۔ چھوٹے بھائی؟ آنسو ان کی آنکھوں میں سے پھر سے برسنے لگے۔ تم اب جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے آنکھیں رگڑی۔ اسی وقت روشی 2 مگ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ لڑکی بولی ہو گئی ہو، چائے پی کر خشکی کر لی ہے دماغ میں، سو جاؤ اب۔ اور
بیا کو بھی سونے دو۔ انہوں نے روشی کو گورا۔ امی بالکل 2 گھونٹ ہے، اس کے بعد بس سونے ہی لگے ہیں۔ اس نے ایک کپ بیا کو تھمایا اور اپنا کپ بستر پر لے کر بیٹھ گئی۔ اچھا بیٹا سو جانا، میں صبح تمہیں اٹھا دوں گی اور کوئی فکر نہ کرنا۔ روشی صبح جانا ہے فوزیہ کو دیکھنے، تم بھی صبح صبح جلدی اٹھ جانا، میں تمہاری وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے روشی کو تاکید کی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ اندر آئیں نا۔ پھوپھا جان نے اسے گیٹ سے 10 قدم دور ہی اتار دیا تھا۔ اس نے مروتاً انہیں دعوت دی۔ آئیے نا پھوپھا جان اندر۔ انہیں خاموش دیکھ کر ابیہا نے پھر اصرار کیا۔ نہیں بہت بہت شکریہ، کل بھی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی میری، کسی نے جھوٹے منہ اندر بلانا گوارا نہیں کیا۔ ہاں بھی اونچے لوگ ہیں، تم جاؤ، تمہارا اندر شدت سے انتظار ہو رہا ہوگا۔ آخر میں انہوں نے اسے انہی پرسرار نظروں سے دیکھا تھا۔ لبوں پر عجیب سی مسکان تھی جسے وہ چھپانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ ایک دم پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ تک آ گئی۔ اسی وقت ان کا ویسپا واپس مڑا اور چند لمحوں بعد بھی اس کی آواز مدھوم ہو گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اس نے ذرا سا دھکیلا اور اندر چلی آئی۔ اطراف کے دونوں لان بارش سے خوب دھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس کی رنگت سورج کی ابھرتی سنہری روشنی میں خوب کھل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر پھولوں کی خوشگوار باس کو اپنے اندر اتارا۔ لان کے ساتھ جاتی بجری کی دھلی ہوئی روش پر چلتی ہوئے جیسے سنگ مرمر کے برآمدے تک پہنچی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کین کی کرسی پر ممی بیٹھی تھی، تھکی تھکی سی، نڈھال، بکھرے بال، ملکجا حلیہ۔ یہ حالت تو شاید ان کی ڈیڈی کی وفات پہ بھی نہ دیکھی تھی۔ ابیہا کی دل نے دھڑکنیں مس کی۔ اس نے بڑی مشکل سے 3-4 سیڑھیاں عبور کی۔ ممی کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے ذرا سا جھک کر ان کا کندھا ہلایا۔ ان کے تو جیسے ساکت وجود میں جان پڑ گئی۔ انہیں شاید اس کا لمس پر 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ تو کہاں سے آئی ہے مردود، کہاں سے؟ انہوں نے بالکل اچانک اس کے جھکے ہوئے چہرے پر تڑا تڑ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر کوریڈور کے پلر سے جا ٹکرائی۔ ممی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ نامراد بتاؤں تجھے میں کیا ہو گیا ہے؟ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی بیا؟ تو نے میری بیوقی کو ایسا داغ لگایا، ہائے آج سوچتی ہوں رات بھر سے دعائیں کر کر کے تھک گئی، تیرے باپ کی جگہ میں قبر میں اتر گئی ہوتی تو اب تک میری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوتی، تیری یہ منحوس صورت تو نہ دیکھتی۔ انہوں نے بے دردی سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بال ان کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ اسے تو آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے نہیں پیٹا تھا، کجا ایسی ذلت امیز مار۔ ممی میں نے کیا کیا ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا آپ ان سے چھڑانا چاہا۔ تو نے کیا کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں؟ بول، کہاں تھی رات بھر، کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ اور وہ تجھے صبح سویرے اس دروازے پر دھتکار گیا؟ میں نے تو آج تیری فاتحہ پڑھ لی تھی، سارے زمانے میں آج تجھے مردہ قرار دیا تھا، تو پھر کہاں زندہ ہو کر آ گئی؟ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کا سانس دھوپنی کی طرح چل رہا تھا۔ میں کہاں تھی؟ میں رات بھر آپ کو کچھ ان کے انکشاف نے تو اس کے پیروں تلے سے بھی زمین کھینچ لی۔ اسے دکھن درد کا سب احساس بھی بھول گیا۔ بھابی جان بس کریں، چھوڑ دیں اس کو، گیٹ کھلا ہے، اس سے کہیں جدھر رات گزار کر آئی ہے ادھر ہی واپس چلی جائے۔ اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تایا جان ٹھنڈی ٹھار باروب آواز میں تایا جان کی ٹھنڈی ٹھار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ ان کے ساتھ تائی جان اور چچی بھی تھی، جبکہ نڈھال سی زوفیا لاؤنج کے دروازے سے لپٹی کھڑی تھی۔ تایا جان آپ یقین کر لیں، قسم سے میں تو رات کو موسم خراب تھا، کل میں نے کالج سے گھر پیغام اس سے کچھ ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا، اسی موسم کا تو فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم اب کوئی اور دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ جس طرح سے چپ چاپ آئی ہو اسی طرح سے چپ چاپ واپس پہنچو۔ سارے شہر میں تمہاری گمشدگی کا ڈنڈورا پٹ چکا ہے، کہاں کہاں نہیں تلاشا تمہیں۔ جو کالک رات کی سیاہی میں تم نے ہمارے چہروں پر ملی ہے، اسے اب ملی رہنے دو۔ تمہارے اس طرح پلٹ کر آنے سے وہ دھل نہیں جائے گی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بہت بے دردی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا تھا۔ تایا جان میں کہیں نہیں گئی تھی، میں تو پھپھو کی طرف تھی رات بھر۔ وہ زور سے چیخی۔ اسے احساس ہوا کہ اب نہ بولی تو تمام عمر دھکے کھائے گی۔ اس نے جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ جھوٹ مت بولو،
جانتی ہے نا ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں، اور تو اسی سے رات کی سیاہی میں عزت کا بندھن باندھ آئی ہے۔ بھابھی اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میں اسے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا، اور میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے تایا جان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تایا جان قسم لے لیں تایا جان، موسم خراب ہو گیا تھا، وین والا نہیں آیا، مجھے روشی اپنے ساتھ لے گی، آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس لے جاتی ہوں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر زوروں قطار رو رہی تھی۔ بس بس، انہوں نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر ماری، وہ پیچھے الٹ گئی۔ توبہ کیا دیدہ دلیری ہے، رات بھی باہر گزار آئی ہے اور اب رو دھو کر مظلومیت کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اجنبی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ انکل ہمدانی اور ان کی بیوی تائی جان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ لوگ کل ہی آ گئے تھے میری بربادی کی داستان پر مہر ثبت کرنے۔ تایا جان آپ بیا کی پوری بات تو سن لیں، ولید نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ممی کی سسکیاں تیز ہو گئی تھیں۔ ہرگز نہیں، تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، جو کوئی مجھ سے اس کی سفارش کرے گا میں اسے بھی نکال دوں گا۔ عزت و آبرو کوئی کھیل ہے، مذاق ہے، جس کا جب جی چاہے گھر سے باہر بغیر بتائے رات بتا دی، صبح پاک صاف ہو کر چلے آئے۔ سنو صاحبزادے، یہ عزت میرے باپ دادا نے اور میں نے رات بھر میں نہیں کمائی جو تم جیسوں کے ہنسی مذاق کے حوالے کر دوں۔ اسے نکالو اس بدبخت کو یہاں سے۔ وہ اپنے موقف سے ایک انچ نہیں ہٹے تھے۔ ولید میرا یقین کرو، میں پھپھو کی طرف تھی، کوئی مجھے لے کر آنے والا نہیں تھا۔ پھپھا جان گھر آ کر بتا گئے تھے رات کو کہ وہ مجھے صبح چھوڑ جائیں گے، یا ادھر سے کوئی آ کر مجھے لے جائے گا۔ میں تو رات بھر وہ اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے بمشکل بولی تھی، جھوٹ بکواس، کوئی ادھر نہیں آیا۔ بولیں بھابھی کوئی پیغام آیا؟ چاچو آگے بڑھ کر گرجے تھے۔ ممی نے بے حد سنجیدگی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ ممی خدا کی قسم، پھپھا جان خود آئے تھے، وہ آپ سے ملے تھے، آپ نے انہیں کہا؟ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں پھلانگ کر ممی کے پاس جا کر زور سے بولی، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیوں ماں کو بھی دوزخی کر رہی ہو؟ کوئی نہیں آیا تھا یہاں، پوری رات اس پورے گھرانے نے کانٹوں پر بسر کی۔ یہ بدنصیب عورت اسی جگہ بیٹھی رہی، تیری جیسی نامراد اولاد کی راہ تکتی رہی، پوچھ اس سے۔ تائی جان نفرت سے بولی، وہی تائی جان جو اسے دیکھتے ہی کل اٹھتی تھی اور ان کے منہ سے پھول جھڑنے لگتے تھے۔ دیکھو تم سب لوگ اب اندر جاؤ، میں مزید کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ بھابھی آپ خود اس سے کہیں یہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ مجھے خود سے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ تائی جان ایک بار پھر غصے سے بولے، ممی نہیں ممی، پلیز میرا یقین کریں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، پھپھو سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، میں کیا کرتی اتنی تیز بارش میں اکیلی۔ وہ تایا جان کے جلال سے بچنے کے لیے ماں کے پیچھے چھپتے ہوئے چیخی، بارش میں تم پگھل جاتی، جھوٹی، کس قدر مکار فریبی نکلی تم، ہمارے سر میں خاک ڈال دی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہم۔ تائی جان زہر خند لہجے میں بولی، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، سنا تم نے؟ تایا جان نے اس کی کلائی اپنی اہنی گرفت میں لے کر ایک بار پھر اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تھا۔ تایا جان ہو سکتا ہے بیا سچ کہہ رہی ہو، اب پلیز تحمل سے اس کی بات سنیں۔ ولید نے ایک بار پھر مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ ولید، تم اپنے کمرے میں جاؤ، وہ غصے سے چلائے، آپ اس طرح بھی تو نہیں کر سکتے کہ اسے گھر سے نکال دیں، میں سچ جان کر رہوں گا، آپ آئیں میرے ساتھ، اگر اس کی بات سچ ہوئی تو آپ کو اسے معاف کرنا ہوگا، اگر جھوٹ ہوئی تو جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ ولید ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تایا جان چبا چبا کر بولے، تو یہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، آئیں میرے ساتھ۔ اس نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑا اور پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی آتا ہوں ساتھ، انکل ہمدانی فوراً ان کے پیچھے لپکے۔ چاچو وہیں کھڑے رہے۔ چند منٹوں بعد ہی ولید انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ ابیہا کے حد سے زیادہ ہراساں دل کو ذرا سی ڈھانس محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے پھپھو کیوں انکار کریں گی، میں رات بھر تو ان کے پاس تھی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ تھک کر وہیں ممی کے قدموں کے پاس ڈھیر ہو گئی۔ ممی تو کرسی پر ادموئی سی پڑی تھی۔ تائی جان اور چچی نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور اندر چلی گئیں۔ زوفیا اسی جگہ کھڑی تھی، دیوار سے جڑی ہوئی۔ اس کے پاس حارث آ کر کھڑا ہو گیا۔ مت وحش،
نظروں سے سب کو تکتا ہوا۔ ایک ایک لمحہ قیامت سے بھاری گزر رہا تھا، جیسے وقت کی نبضوں کو کسی آئینی ہاتھ نے جکڑ لیا تھا۔ اسی ہاتھ کو زور آور گرفت نے ابیہا کی دھڑکنوں پر بھی ناقابل برداشت بوجھ ڈال رکھا تھا۔ ان کی واپسی تک کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ نہ ممی نے اس سے کچھ پوچھا، نہ اس نے خود سے کوئی صفائی دی، بس سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگتی رہی۔ اپنے سچے ہونے کے باوجود اس کا دل ان دیکھے اندیشوں کے بھنور میں ڈوب رہا تھا۔ تب ہی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ سب سے پہلے تایا جان اترے تھے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔